अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। नाज़रीन, जब से वजीर आला पंजाब के इंतखाब का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, हुक्मरान इत्तेहाद का जोर केस से ज्यादा अदालती बेंच पर था, जिसके लिए आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया गया है। अदालत ने फुल कोर्ट फौरी तौर पर बनाने की दरखास्त मुस्तरद करते हुए मेरिट पर दलाइल देने की हिदायत की है और कहा है कि फुल कोर्ट के हवाले से देखेंगे, अगर कुछ हुआ तो वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह पहले ही कह चुके थे कि अगर फुल कोर्ट न बना तो अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट करेंगे। मौजूदा जजेस पर अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा है, बल्कि इल्जामात के साथ साथ धमकी आमेज रवैया भी इख्तियार किया गया है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा कहती हैं उनके खिलाफ मुकदमात में मॉनिटरिंग जज हर केस में लगा हुआ है। मैच फिक्सिंग की तरह बेंच फिक्सिंग भी जुर्म है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी मोतबर जजेस को अफराद कहकर मुखातिब करते रहे हैं। कहा यह नहीं हो सकता कि 3 अफराद मुल्क की तकदीर का फैसला करें। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने भी साफ कह दिया था कि उन्हें 3 रुकनी बेंच से इंसाफ की उम्मीद नहीं है। मुदाखलत किसी भी शक्ल में हो वो जायज ही नहीं है। फुल कोर्ट तरतीब दिया जाए, मुतनाज़े फैसले, गैर मुनसिफाना फैसले हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे इंसाफ का निज़ाम ये है कि जब कोई पिटिशन आती है तो लोगों को पहले से पता होता है कि बेंच कौन सा बने, फैसला क्या होगा। पार्टी का हेड देखकर, पार्टी को देखकर आइन की तशरीह बदल जाती है। ये नहीं हो सकता कि 3 शख्स पाकिस्तान का 1973 का आइन एक स्ट्रोक ऑफ द पेन से तब्दील कर सकते हैं और हमें 30 साल का जद्दोजहद करना। हमें नजर आ रहा है कि कुछ को तो ये हजम नहीं हो रहा कि पाकिस्तान जमहूरियत के सिमत की तरफ बढ़ता जा रहा है। आपसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि पाकिस्तान के अवाम खुद अपने फैसले करें। खुदा के लिए कौम को इस हद तक न पहुंचाए, कौम के इदारों के खिलाफ बगावत करने को उतरा है। अदलिया पर उंगलियां उठ रही हैं। इस बेंच से हमें कोई इंसाफ की तवक्को नजर नहीं आ रही। अदालत से फैसले का हक नहीं छीन रहे। फुल कोर्ट केस को सुने, इससे ज्यादा उसमें इज्तिमाइयत होगी, उम्मीद हमें लग जाएगी कि हाँ फैसला जो है मेरिट पे होगा। अगर फुल बेंच तश्कील नहीं दिया जाता तो हम फिर इस प्रोसीडिंग्स का जो है वो बाइकआउट करेंगे। ये मिनिस्टर नहीं है, ये ब्लैकमेलर है, ये क्रिमिनल है। आजम तारड़ का इनका लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के इस बात के ऊपर। कैसे कह सकते हैं कि जी ये हमारी मर्जी का फैसला नहीं करेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट का बाइकआउट करेंगे? ये सुप्रीम कोर्ट है या पाकिस्तान की अदालतें हैं या क्या है? तो नाज़रीन, सवाल ये है कि आखिर क्यों 3 रुकनी बेंच पर तनकीद की जा रही है? क्या इन्हीं जजेस के फैसलों पर हुक्मरान इत्तेहाद ने शादियाने नहीं बजाए थे? माजी के कौन कौन से केसेस में वो जजेस शामिल रहे हैं जिन पर तनकीद की जा रही है? पैनामा केस जिसमें नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया, इस मोअज़्ज़ज़ बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन शामिल थे। यही मोअज़्ज़ज़ जज बाद में पैनामा स्कैंडल की रोशनी में बनने वाले नैब रेफरेंसेस के निगरां जज भी मुकर्रर हुए। पैनामा केस में नवाज शरीफ की नाअहली हुई तो पार्टी सदारत का मामला उड़ गया। जिस मोअज़्ज़ज़ बेंच ने नवाज शरीफ को पार्टी सदारत के लिए नाअहल करार दिया था, जस्टिस बंदयाल और जस्टिस एजाज उसका हिस्सा भी थे। नवाज शरीफ को सियासत से आउट करने के बाद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को सादिक और अमीन भी करार दिया गया था। इस फैसले में जस्टिस उमर अता बंदियाल शामिल थे। कप्तान की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पहले मेगा प्रोजेक्ट पेशावर मेट्रो बस मुबैना करप्शन के मामले पर सामने आया तो मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ने पहले नैब और फिर FIA को तहकीकात से रोक दिया था। उस बेंच में भी उमर अता बंदियाल और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आने पर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग और असेंबली तहलील करने का फैसला सुनाने वाले जजेस में जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। यानी अगर देखा जाए नाज़रीन तो इन्हीं मुअज़्ज़ज़ जजेस के फैसले की वजह से आज मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी इक़्तिदार में है। आर्टिकल 63E की तशरीह जिस बेंच ने की उसमें हैरत अंगेज तौर पर सीनियर मोस्ट जज जस्टिस काजी फाइज ईसा को शामिल नहीं किया गया। और अब जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हो रही है, जो इत्तलात मेरे पास मौसूल हो रही हैं कि हमजा शहबाज को ज़िमनी इलेक्शन तक बतौर वज़ीर आला बरकरार रखा था। हमजा शहबाज ने पुरअमन और बेहतरीन ज़िमनी इलेक्शन में किरदार अदा किया। अब वज़ीर आला के इलेक्शन का जो नतीजा आया उसका एहतराम करना चाहिए, ये चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए जा रहे हैं। इसका क्या मतलब समझा जाए, मौजूदा हुकूमत इसका क्या मतलब समझ रही है, इसके साथ साथ जो दीगर माहिरीन हैं वो क्या सोच रहे हैं इन तमाम बातों पर, इसके लिए मुझे स्टूडियो में इस वक्त सेनेटर अफनानुल्लाह साहब ज्वाइन कर चुके हैं। आपको खुशामदीद कहती हूँ। शुएब शाहीन साहब माहिर कानून है, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ अथर काज़मी भी मेरे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम में, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। लेकिन इस सबसे पहले ज़रा सेनेटर अफनानुल्लाह साहब आपसे बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ। अभी आपने रिमार्क्स भी सुन लिया। अस्सलाम वालेकुम।
یہ جو ریمارکس دیے جا رہے ہیں اور جس قسم کا مومنٹم آپ لوگوں نے بنانا شروع کر دیا ہے سر، اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا آپ لوگوں کو پہلے سے ہی کوئی اندازہ ہو گیا ہے کہ فیصلہ آپ کے خلاف ہی آنے والا ہے، اس وجہ سے ایک مومنٹم بلڈ کرنا شروع کر دیا ہے آپ نے؟ ایک کرن ابھی آپ نے بڑی جو ہے وہ خوبصورتی سے جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ دیا ہے کہ یہ پاناما کے کیس میں کیا ہوا، پھر اس کے بعد اس کے جو فالو اپ کیسز تھے، جو اس کی امپلیمنٹیشن والا کیس تھا وہ، پھر 63A کی ڈیفینیشن کے والا کیس. تو اب آپ مجھے خود بتائیں نا، جہاں پہ مسلسل وہی، حالانکہ 17 ججز ہیں سپریم کورٹ کے، ان 17 میں سے وہی جو ہے گھوم پھر کے بار بار ججز آئیں گے، تو یہ سوال تو ہمارے لوگ کہیں گے نا کہ یہ کوئی مطلب کہ ہمارے لیے کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ ہمیں دی جا رہی ہے جس میں ججز ہی نہیں چینج ہو رہے، وہی ججز بار بار. ان کا بھی دیکھیں ایک فیصلہ، دو فیصلہ، اپنا دیا ہوا فیصلہ 63A کے اندر انہوں نے فیصلہ دیا کہ جی ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، حالانکہ آئین یہ نہیں کہتا. آئین یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، اور اس کی پریسیڈنس میں آپ کو دے دیتا ہوں. سینیٹر منظور کاکڑ باپ پارٹی کے، وہ MP تھے بلوچستان اسمبلی میں، انہوں نے پارٹی لائن کراس جا کے ووٹ ڈالا، وہ ڈی سیٹ ہوئے جی، اور ڈی سیٹ ہو کے 1 سال بعد سینیٹر الیکٹ ہو گئے. تو آپ کو ویسے کس جج پہ اعتبار نہیں ہے یا نہیں ہے اعتماد، تو آپ اس کے لیے لکھ کر دے دیں؟ نہیں، ہم نے تو پوری بینچ کا کہہ دیا نا. پورا بینچ ہی نہیں چاہیے آپ کو، چینج کرنا ہے آپ نے، یا فل کورٹ چاہیے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی بینچ بار بار مطلب دیکھیں نا، بہت بڑے اور بھی ججز ہیں، بڑے قابل ججز ہیں. منصور علی شاہ صاحب بہت قابل ہیں، یا آفریدی بہت قابل ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بہت قابل ہیں، مندوخیل صاحب بہت قابل ہیں. یہ بڑے آنریبل ججز ہیں. اس بینچ پر اعتبار ہے نہیں ہے؟ دیکھیں یہ 3 رکنی بینچ، دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ فل کورٹ ہو، ہمیں فل کورٹ کے اوپر، اور یہ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کیا ہے. دیکھیں انصاف جو ہے خالی یہ نہیں ہوتا کہ انصاف ہونا، انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان یہ بولے، اس نے خود اپنے انٹرویو میں بولا ہے کہ مجھے کہا جسٹس کھوسا نے کہ تم لوگ کہاں باہر گھوم رہے ہو، آؤ عدالت میں ہم تمہارا مسئلہ حل کر کے دیتے ہیں. اور اس کے بعد جو کیس کا فیصلہ آیا وہ ساری دنیا نے سنا. تو پھر عمران خان بٹھاتا ہے ثاقب نثار کو، ایک بہت بڑا ایونٹ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ نیا پاکستان کا معمار ہے. سارے پاکستان نے دیکھی یہ والی بات. ابھی آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بوائیکاٹ ہو گیا ہے جو وزیر داخلہ نے ابھی بات کر دی ہے؟ دیکھیں اگر تو یہ والا بینچ ہوا تو پھر ہم بائیک آؤٹ کریں گے. تو وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ موخر کر دیا ہے، اگر ضرورت پڑی تو آگے بڑھیں گے، ورنہ ابھی تو ضرورت نہیں لگ رہی، موخر ہو گئی ہے یہ بات. نہیں، یہ موخر، یہ کون سی والی بات؟ یہ 3 رکنی جو بینچ ہے اسے یہی کنٹینیو کرے گا، اگر ضرورت پڑی تو پھر دیکھیں گے آگے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اس کے اوپر تو ظاہر ہے ہمیں ریزرویشن ہے، بڑی سیریس ریزرویشن ہے. اور میں نے دیکھیں آپ نے کسی بھی چیز کو فورکاسٹ کرنا ہو نا، آپ اس کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں. آپ نے ہسٹری بڑی خوبصورتی سے بتا دی ہے ابھی شروع میں آپ نے اپنے پروگرام میں. اب آگے کا ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے. پھر عمران خان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ آ چکی ہیں اس بارے میں. لیکن آج جو آپ لوگوں کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں وہ بھی تھوڑی خطرناک ہیں، بڑی مزاحمت کی طرف آپ لوگ ایک بار پھر جا رہے ہیں. ذرا شعیب صاحب سے اس پہ کمنٹ لے لوں میں. آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اگر آپ کے خلاف بار بار فیصلہ آئے اور ایک بینچ، اور اس میں تعصب نظر آئے بینچ کے اندر، تو آپ بھی کہیں گی نا کہ یہ میں کوئی اسپیشلی میرے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ دوسرے کی تو کہنے کے اوپر آپ کیس بنا دیتے ہیں. آپ رات کو رجسٹری کھولتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم وہ اپنا ریٹ پٹیشن ریڈی نہیں ہے، وہ رجسٹرار پہلے پہنچا ہوا ہے. جج کو جہاز بھیج کے آپ لاہور بلوا رہے ہیں، حالانکہ ایک جج وہاں پہ آلریڈی موجود تھا لاہور میں، اس کو بینچ میں نہیں ڈالا آپ نے. تو یہ ساری چیزیں پوچھیے گی نا. سر ابھی شعیب صاحب جو عدالتی فیصلہ ہوا مؤخر کر دیا گیا، جو کہ حکمراں جماعت کی جانب سے ایک استدعا کی جا رہی تھی اس کو مؤخر کر دیا ہے. پھر آج جو صبح سے پریس کانفرنس ہو رہی ہے، جس طرح کا طرز تخاطب اختیار کیا گیا ہے، جو بلاول صاحب بات کر رہے ہیں یا دیگر لوگ بات کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو ایک ڈیموکریٹک جمہوری طاقتوں کو یہ طرز عمل جب دیکھتا ہوں نا میں، مجھے افسوس ہوتا ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے. واحد غیر متنازع ادارہ ہے وہ ہے جوڈیشری. اس کو بھی اگر آپ نے متنازع بنا دینا ہے نا تو پھر ہمارے پاس کوئی ادارہ ایسا نہیں بچے گا جس کی طرف ہم امید کی نگاہ سے دیکھ سکیں. دیکھیں ایک ہے کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن، ایک ہے جمہوری روایات، ایک ہے پرانی ججمنٹس کی تشریح. اب آپ دیکھیں گے یہی بینچ، سیم بینچ، ہم ماضی میں نہیں جانا چاہتے، آپ صرف 3 مہینوں کا دیکھ لیں. جب قاسم سوری صاحب کی رولنگ آئی، سیم ڈے سو موٹو پاور ایکسرسائز کر کے رات کو کورٹ بیٹھی اور انہیں نوٹس کر دیا. فائنل ججمنٹ آ گئی، قاسم سوری کی رولنگ کو ختم کر دیا، تمام جو ڈیزولوشن آف اسمبلی کو ختم کر دیا. اور یہی پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کے دوست تھے جنہوں نے مٹھائیاں بانٹی، اور ہم بھی اس مٹھائیاں کھانے میں شامل تھے، اور ہم نے بھی کہا کہ یہ ہسٹورک ججمنٹ آئی ہے. ٹھیک ہے، یہی بینچ تھا، اور اسی بینچ نے، اسی عمرتا بندیال صاحب نے یہ فیصلہ فرمایا. آپ اس سے آگے چلیں، جب پریزیڈنشل ریفرنس آیا
اس میں پریزیڈنشل ریفرنس میں یہ ججمنٹ آ گئی, آئین کی 63A کی دے دی گئی لارجر بینچ نے, 5 رکنی بینچ نے, اور اس میں بھی یہ 3 ججز شامل تھے, اور اس میں وہ ججمنٹ امپلیمنٹ بھی ہو گئی. یعنی وہ 25 MPAs جو ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے دوسری طرف ووٹ دیا تھا وہ ڈی سیٹ ہو گئے, 5 ریزرو سیٹیں تھیں اور 20 دوسری سیٹیں تھیں, اور ان دوسری سیٹوں کے اوپر بھی فائنل الیکشن ہو گیا اور وہ لوگ آ گئے. اب ایک بندہ لے رہا ہے 186, دوسرا لے رہا ہے 179, اور ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ایک رولنگ دے دی سپریم کورٹ کی اسی ججمنٹ کا ریفرنس دیتے وقت. اب پرسوں پھر سپریم کورٹ نے وہ ان کو بلا لیا, پٹیشن آ گئی, اور اس پٹیشن میں انہوں نے کہا جی آپ ہمیں گائیڈ کریں, ہمیں معاونت کریں, ہمیں بتائیں کہ کس طرح ہم نے اس میں آپ نے اس ججمنٹ کا ریفرنس دے دیا ہے, آپ ہمیں بتا دیں, ہمیں اسسٹ کر دیں. اب جب پرسوں تک ان کا کوئی مطالبہ نہیں تھا, پرسوں جب وہ شارٹ آرڈر آیا 6 صفحے کا جس میں انہوں نے اپنی آبزرویشن دی کورٹ نے, تو بدنیتی پہ مبنی کل سے تمام پاکستان میں سوشل میڈیا کے ذریعے, الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے, دوسرے طریقے سے پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں. دیکھیں آپ کورٹ میں جائیں, آپ اپنی درخواست فائل کریں, یہ آئین کے مطابق, سپریم کورٹ رولز کے مطابق یہ چیف جسٹس کا اختیار ہے کہ وہ بینچ بناتا ہے, اور اس بینچ کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض نہیں. ہاں اگر کسی کو کسی جج کے کنڈکٹ کے اوپر اعتراض ہے تو وہ اس کا صرف ایک فورم ہے, وہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل. وہاں جائیں اور ثابت کریں کہ کسی جج نے مس کنڈکٹ کیا ہے, تو آپ کے پاس ایک کانسٹیٹیوشن ایک ریمیڈی اویلیبل ہے, اور آپ کے پاس فورم اویلیبل ہے. اچھا, آج سے 5 دن پہلے اسی قاسم سوری کی ججمنٹ کے اوپر ڈیٹیل ریزننگ آئی ہے, اور اس ڈیٹیل ریزننگ کے اوپر پورے پی ڈی ایم کے ہمارے دوست ان لوگوں نے اس پہ انہی ججز کی, جج بھی یہی ہیں سیم, ان کی تعریف و توصیف کے پل باندھ دیے, جبکہ جو تنقید کرنے والے تھے وہ پی ٹی آئی کے دوست تھے. لیکن آج وہ جج 5 دن پہلے یہی جج بہترین جج تھے, اور آج 5 دن بعد یا 2 دن کے اندر وہ جج. اچھا ایک بات, صرف ایک بات کر کے میں آگے جاؤں گا. انڈر دی کانسٹیٹیوشن اینڈ انڈر دی لا آپ ججمنٹ پہ تنقید کر سکتے ہو مثبت, ججز پہ نہیں کر سکتے. ججز کو تضحیق کا نشانہ بنائیں گے تو یہ آرٹیکل 204 کی وائلیشن ہے, اور کنٹمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 کی وائلیشن ہے. اور اس ذریعے سے پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ اس کے زمرے میں آتی ہے. میرا نہیں خیال کہ میں اس کے کنٹینٹس نہیں جانتا, مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں, لیکن اگر وہ اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے تو یہ کنٹمپٹ ہے, یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ طرز عمل رہا تو آپ کو یاد ہوگا پاناما کیس میں کئی ان کے پی ایم ایل این کے لیڈروں کو, جس میں نہال ہاشمی, طلال وغیرہ کو سزا ہوئی تھی باقاعدہ. تو دیکھیں ایسا طرز عمل نہ اڈاپٹ کریں کہ مستقبل میں آپ کے خلاف یہ بھی استعمال ہو. عوام نے فیصلہ کیوں پیش آ گئی یہ میں افنان سے پوچھوں گی, لیکن اس سے پہلے منصور بڑا ویلڈ پوائنٹ دے رہے ہیں. یہی وہ ججز صاحبان تھے جب از خود نوٹس ہوا تھا, اور اس وقت جب فیصلہ اس طرح کا آیا تھا تو تمام جو موجودہ حکومت ہے, اس وقت کی اپوزیشن تھی, انہوں نے اس فیصلے کو ویلکم کیا تھا. لیکن اب انہی ججز کے کنڈکٹ پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں, ہسٹری کو دیکھتے ہوئے بات کی جا رہی ہے, یا اس شارٹ نوٹس کے بعد اب یہ حکومت نے مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ فل کورٹ جو ہے وہ بینچ بنایا جائے. ایسا کیوں ہے؟ منصور دیکھیں میرے خیال میں اس میں سب سے امپورٹنٹ بات میں بھی جو ان کے کامنٹس میں سن رہا تھا, اصل نقطہ صرف اس بات کے اوپر پھنسا ہوا ہے کہ ایک ڈائریکشن ڈیسائیڈ کر لیجئے, ایک ڈائریکشن یہ ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ کیا جو ایک ایم پی اے یا ایک ایم این اے ہوتا ہے کیا وہ اتنا آزاد ہے کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکے کہ اس نے ووٹ کدھر ڈالنا ہے. اگر تو یہ ڈائریکشن ہے تو آئیے پھر اسی طرف چلتے ہیں. اگر اسی طرف چلنا ہے تو پھر آپ کو ان 25 کو بھی وہ رائٹ دینا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان 25 نے جس طرح ووٹ ڈالا آپ اس کو کہیں کہ جناب یہ غلط طریقہ تھا, لیکن ان 10 نے جس طرح ووٹ ڈالا یہ بالکل جائز طریقہ تھا. اگر تو اس سائڈ پہ پھر چلنا ہے کہ نہیں جی ان 10 نے جو ہے وہ ووٹ جو ڈالا ہے وہ طریقہ کار بالکل صحیح ہے, تو پھر ان 25 کا بھی یہ رائٹ تھا. اصل معاملہ صرف یہ ہے کہ آپ اس قانون کو موڑیں مت اپنی مرضی سے, حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کے مطابق جو ہے اس کو تبدیل مت کریں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ میری اپنی یہ رائے ہے کہ اس پیڈسٹل سے خدا کے لیے نیچے اتریں کہ جناب اگر کسی کے حوالے سے کوئی نقطہ اٹھا دیا جائے, اور اس ملک کے اندر بہت ہولی کاؤز بن چکے ہوئے, بہت زیادہ ہولی کاؤز ہیں, چاہے وہ ہم ججز ہوں, چاہے جنرل ہوں, چاہے صحافی ہوں, اینکر پرسن ہوں, میں اور آپ دونوں اینکرز ہیں, چاہے وہ ہوں, بڑے بڑے سیاسی لیڈرز ہوں. بھائی اگر ایک سیاستدان کو بیچ چرائے کھڑے ہو کے آپ اس کی درگت بنا سکتے ہیں, آپ اس کو ہر قسم کی انگلی اٹھا کے سب کچھ کہہ سکتے ہیں, تو باقی کیوں نہیں.
میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی تزیق کی جائے, ان کے اوپر کیچڑ اچھالا جائے, ان کے اوپر غلط باتیں کی جائیں, ان کی ذات کے اوپر حملے کیے جائیں, قطعی نہیں ہونا چاہیے. لیکن کنڈکٹ کے اوپر تو بات کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی کہ بھئی یہ کنڈکٹ ٹھیک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اگر اس کے اندر سسٹمیٹکلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی طریقہ کار سے جو ہے وہ سلسلے چل رہے ہیں, تو پھر کوئی انگلی تو اٹھائے گا. آپ یہ نہیں کر سکتے. میں تو عمران خان صاحب کو یہاں پہ کوٹ کروں گا, وہ کہتے ہیں جناب سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کس کس کی آواز بند کرائیں گے؟ آپ نہیں کروا سکتے. تو بہتر یہ ہے کہ کنٹروورسی سے اپنے آپ کو دور رکھیں. میرا خیال میں آج جو حکم آیا کہ جی فل کورٹ نہیں بنے گا, معذرت کے ساتھ میں اس سے اگری نہیں کرتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بن جاتا تو آج ہم اس کنٹروورسی میں نہ کھڑے ہوتے. سارے ہی ججز, اور یہ تو چیف جسٹس خود بھی مانیں گے کہ سارے ہی ججز جو ہیں قابل احترام ہیں, تو میرا خیال میں اگر سب کا ہی احترام برابر ہے. لیکن منصور ابھی بھی ونڈو تو چھوڑی ہوئی ہے نا کہ اگر اس کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر فل کورٹ کی طرف جا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مکمل طور پر ہی اس بات کو مسترد کیا ہو. ہاں, مکمل طور پر اسے مسترد نہیں کیا گیا نا, ابھی بھی ونڈو چھوڑی گئی ہے. لیکن احتشام بھی جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم احتشام. یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے آ کر کہ اگر فل کورٹ بینچ تشکیل نہیں دیا جاتا ہے تو پھر بوائیکاٹ کر دیں گے, تو ایک تو یہ بتا دیجیے گا اس سے عدالتی کارروائی پر کوئی فرق پڑتا ہے, اور یہ حکومت کی طرف سے کیا صرف کوئی دھمکی تھی یا واقعتاً یہ بوائیکاٹ کی طرف جا چکے ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا اس میں انہوں نے جو ان کا مکمل جامع سٹیٹمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ حمزہ شہباز صاحب کی طرف سے پھر بوائیکاٹ ہو جائے گا. حمزہ شہباز صاحب از ون پارٹی ٹو دا پروسیڈنگز, اور اس کے علاوہ ڈیپٹی اسپیکر صاحب کی طرف سے عرفان قادر صاحب وکیل ہیں, دیگر فریقین بھی ہیں. تو اگر مثال کے طور پہ صرف حمزہ شہباز صاحب کی طرف سے پروسیڈنگز کا بوائیکاٹ ہوتا ہے تو اس سے پروسیڈنگز کی ویلیڈیٹی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ سیاسی طور پر ان کا ایک بیانیہ ہے, پھر اس کو لے کر وہ عوام کے پاس جا سکتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو ان پروسیڈنگز کا حصہ بھی نہیں بنے, ہم نے بوائیکاٹ کیا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے بوائیکاٹ کرنے سے سپریم کورٹ فیصلہ نہیں دے پائے گی یا نہیں دے سکے گی یا نہیں دے سکتی, یا اس کی جورسڈکشن یا اس کا اختیار ختم ہو جائے گا. ہاں, اگر ایک وسیع پیمانے پر یہ بوائیکاٹ ہو, مثال کے طور پہ باقی پارٹیز بھی یہی لائن لیں جو کہ حمزہ شہباز کے وکیل لے رہے ہیں, عرفان قادر صاحب بھی یہی لائن لیں, یا اور بھی کوئی اس کے اندر جو فریقین ہیں اسی سائڈ سے, میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا آف کورس, وہ بھی یہی لائن لیں, تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی اثر پڑے. لیکن اس کے باوجود قانون میں یہ گنجائش موجود ہے کہ اگر کوئی پارٹی آتی نہیں ہے تو عدالت اس کو نوٹس کرتی ہے, پھر اس کی غیر موجودگی میں فیصلہ سنایا جا سکتا ہے. ایکس پارٹی اس کو کہتے ہیں, وہ ایکس پارٹی بھی پروسیڈ کر سکتے ہیں. ایک چیز لیکن جج صاحبان کو یہ دیکھنا چاہیے, میں نے کل بھی کہا تھا, کل نہیں بلکہ میں نے پرسوں کہا تھا منصور علی خان صاحب کے شو میں, کہ ہاؤس آف لارڈز کا ایک فیصلہ ہے, دا ہائیسٹ کورٹ ان دا یونائٹڈ کنگڈم, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی ایسا فیصلہ جس کی عوام میں ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے وہ درست نہیں ہوتا. یہ ہاؤس آف لارڈز کی ایک ججمنٹ ہے, تو اس کو دیکھنا چاہیے. وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ یہاں پہ کتنی پولرائزیشن ہے. اب دوسری بات, جو سہیل شاہین صاحب تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ 5 دن پہلے یہ ججز بہترین تھے اور ان کے فیصلے مانے جا رہے تھے. درست ہے بات, اگر 5 دن پہلے ان کے کسی فیصلے کے ساتھ اتفاق تھا تو اس سے پہلے انہی ججز کے کچھ فیصلوں سے اختلاف بھی تھا, جیسا کہ مریم نواز نے کہا کہ مانیٹرنگ جج لگایا گیا تھا جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو. تو اگر آپ کسی ایک فیصلے سے اتفاق کرتے ہیں قانونی طور پر, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آنے والے تمام کیسز میں, آنے والے تمام دنوں میں آپ بینچ کی تشکیل یا جج کی اوپر عدم اعتماد اٹھانے کا جو ہے وہ حق کھو دیتے ہیں. وہ آپ کے پاس موجود ہے, وہ ویری کرتا ہے کیس, اس کے لیے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا بالکل موجود ہے, وہاں پر جایا جا سکتا ہے. وہ بھی آپشن شعیب صاحب نے بالکل اس کو بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی بات نہیں ہے, سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی بات نہیں ہے کرن, سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی بات نہیں ہے. میں پہلے بھی صبح سے کہہ رہا ہوں کہ باقاعدہ طور پہ لاء میں یہ چیپٹر ہے, بائس آف اے جج, امپارشیلٹی آف دا بینچ. آپ کسی جج کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں لے جانے کا مقصد تو ہے کہ آپ اس کے خلاف ریفرنس داخل کر کے ان کو ڈسمس کرانا چاہ رہے ہیں, وہ تو ایک بہت ایکسٹریم سچویشن ہے. آپ صرف, آپ کے پاس اگر کچھ بنیادی ٹھوس وجوہات ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے اس بینچ کے سامنے, تو یو ہیو اے رائٹ ٹو فائل این اپلیکیشن. جیسا کہ میں نے پہلے کہا, جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن, اٹ شوڈ بی سین ٹو ہیو بین ڈن. تو اس کا سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے کوئی تعلق نہیں. دیکھیں ایک بات کا میں جواب دے دوں صرف 1 منٹ میں. دیکھیں, آپ نے کسی جگہ ان ججز کی بائسنس کو چیلنج ہی نہیں کیا. آپ نے صرف یہ کہا ہے کہ یہ میٹر فل کورٹ کو بھیج دیں, چونکہ
پبلک امپورٹنس کا ایشو انوالو ہے اور زیادہ امپورٹنٹ انٹرپریشن آف کانسٹیٹیوشن انوالو ہے. آپ نے بائسنس آف ججز کی تو بات ہی نہیں کی ہے اس میں. اگر یہ بات ہوتی تو سچویشن وڈ ہیو بین چینج. بالکل ٹھیک. اچھا اطہر قاسمی صاحب بھی ساتھ موجود ہیں. میرے خیال میں صرف ایک جملہ دے دوں, صرف ایک جملہ. آئی ایم سوری صرف ایک جملہ کرن, آئی ایم سوری. وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ججز کے حوالے سے اس طرح, تو کیا ججز انتظار کر رہے ہیں, عدالت انتظار کر رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ ان رائٹنگ اس طرح کی کوئی اپلیکیشن چلی جائے؟ خدا کا نام ہے, صبح دیکھیں پریس کانفرنس میں جو کچھ انہوں نے کہہ دیا ہے, مولانا فضل الرحمان نے, مریم نواز نے, اگر ان رائٹنگ عدالت میں سب کچھ تحریری طور پہ چلا جاتا ہے تو سچویشن زیادہ خراب ہوگی. تو اس وجہ سے تھوڑا سا وہ کہتے ہیں تو پھر تو کوئی جج, یعنی ہر پارٹی اپنی مرضی کا جج بنائے گا. ہر پارٹی کو یہ کہے گا کہ مجھے اس جج کی, اب مجھے فلان جج بنا کے دے دیں تو میں ٹرسٹ کروں گا ورنہ نہیں کروں گا. یہ طرز عمل ہمیں میرا خیال ہے یہ کے ساتھ پرانے صدور نے کہا ہے کہ فل کوڈ بنائیں. دیکھیں یہ مذاق نہیں ہے, یا ہی نہیں معاملہ ہے یہ. اور سر آپ کے کہنے پہ میرے کہنے پہ کہاں بینچز بننے ہیں؟ سہیل شاہین صاحب آپ کے اور میرے کہنے پہ کبھی نہیں بینچز بننے. آپ کو لگتا ہے کہ ایک عام پاکستانی کے کہنے پہ بینچز تشکیل ہو سکتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ جی عام کیسز میں دس از اے بگ کیس ریگارڈنگ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جس میں انٹرپریٹیشن ریکوائرڈ ہے, کوئی عام مرڈر اپیل تو ہے نہیں, یا یہ کوئی عام سول کا کیس تو ہے نہیں. تو آپ کی اسی بینچ نے فیصلہ دے چکی ہے. اس وقت اٹارنی جنرل بھی آپ کے موجود تھے, اس وقت تمام لا آفیسرز بھی موجود تھے. کسی ایک پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ اس آرٹیکل 63 اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آنے والے تمام دنوں میں آپ اپنا حق کھو دیں. میں یہ نہیں کہنا چاہتا, یہ مطلب ہے ایک پارٹی نے پٹیشن فائل کر دی, کورٹ کو ریکویسٹ کر لی, لیٹس دی کورٹ شوڈ ڈیسائیڈ. ٹھیک ہے اطہر کا بھی کامنٹ شامل کر لیتے ہیں تاکہ سب مل کے پھر اس پر ڈسکشن کر لیں مزید. اطہر میں ذرا یہ بات کرنا چاہ رہی تھی, جتنی بھی ڈسکشن ہو رہی ہے, جتنی بھی بحث ہو رہی ہے, اس کا ریزن دو کزن بردرز چودھری شجاعت, چودھری پرویز الہی, یہ اتنا زیادہ رفٹ پیدا ہو کہاں پر گیا کہ دونوں عدالت میں بھی آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, ایک طرف پٹیشنر ہیں, دوسری طرف چودھری شجاعت ہیں. یہ رفٹ آیا کہاں پر, کب یہ پیدا ہوا ہے؟ دیکھیں پہلے تو میں تھوڑا سا ہوں گا کہ جو عدلیہ کے اوپر جس طریقے سے یہ لوگ حملہ آور ہوئے ہوئے پی ڈی ایم والے, جس طریقے سے پریس کانفرنس کی گئی, مسئلہ یہ ہے کہ یہ تاثر اس طرح دے رہے ہیں کہ ہم انتخابات میں گئے تھے, 2/3 ہم نے اکثریت جیتی, اور اس کے بعد عدالت رکاوٹ بن گئی حمزہ کی وزارت اعلیٰ میں. سب کو معلوم تھا کہ پرویز الہی پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے اور حمزہ ان تمام جماعتوں کے امیدوار ہوں گے. عوام نے فیصلہ کیا, جس کو وہ چاہتے تھے اس کے حق میں ووٹ دے دیا. پھر یہاں پہ اس کو پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کے ساتھ ملانا, اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں بنتا. وہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ چیز تھی, یہاں پہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ چیز ہے. ایک دم سے خط سامنے آ گیا جس کا کوئی وجود نہیں تھا, وہ ٹائپ کر کے کون لے کے گیا, کس نے سائن کروایا, اور آخری موقع کے اوپر ڈپٹی سپیکر نے اپنے ہاتھ نکالا جیب سے کہ یہ خط مجھے بھیجا ہے. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ خط ایم پی ایس کو مل چکا ہے, ہر کسی کے پاس کاپی ہے. تو بالکل سیناریو ڈیفرنٹ ہے. دوسرا مسئلہ یہ میں دور ہو گیا نا, اب تو یہ وہاں میں دور ہو گیا. چودھری شجاعت صاحب خود آ گئے, وہ کہہ رہے ہیں میرا خط تھا, میری ڈائریکشن دی پارٹی کو. میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ یہ رفٹ آیا کہاں سے, کیونکہ دونوں بھائی ساتھ مل کر چلے ہیں, ان کی جو سیاسی بصیرت ہے ان کی باقاعدہ مثالیں دی جاتی رہی ہیں. دیکھیں سیاسی بصیرت اور ان کی جو سیاسی طاقت ہے اس کی بھی مثالیں دی جاتی ہیں. جنہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو بھیجا تھا ڈاکیا بنا کے, یہ ان کی مہربانی ہے کہ آخری موقع کے اوپر انہوں نے یہ کام کیا چودھری شجاعت صاحب نے. اور دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ جو بچے ہیں جنہوں نے آج پریس کانفرنس کی, یہ جو پی ڈی ایم کے 2-3 خاندانوں کے, اگر 3 معزز جج ہماری عدلیہ کے جو سب سے اعلیٰ ترین آئینی عدالت ہے وہ فیصلے نہیں کر سکتے, تو یہ 3 خاندانوں کے یا 2 خاندانوں کے بچے پاکستان کا فیصلہ کریں گے, جنہوں نے زندگی میں ایک دن بھی کام نہیں کیا, 1 روپیہ بھی خود نہیں کمایا, اور 1 کروڑ ووٹ لے کے آئے ہیں. یہ بچے نہیں ہیں, نہیں یہ بالکل بچے ہیں, یہ خاندانوں کے بچے ہیں نا, یہ خاندانوں کے بچے. انہوں نے کیا کام کیا زندگی میں, یہ آ کے ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے. کیا کام کیا انہوں نے عفان بھائی؟ انہوں نے کوئی سیاسی آپ یہ بتا دیں مجھے بھائی جان کہ آپ کبھی کاؤنسلر کا الیکشن جیتے ہیں؟ نہیں, اب وہ بچے جیتے. آپ اس طرح مذاق, آپ ان کا مذاق نہیں اڑا رہے, آپ ان کروڑوں لوگوں کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ ڈالے. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں ذرا, جو یہاں ماحول ہیٹ اپ ہو رہا ہے اس کو بھی تھوڑا ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
ونس اگین جی. ڈسکشن جاری ہے پینل میں. پروگرام میں میرے ساتھ افنان اللہ صاحب موجود ہیں. افنان, یہ مریم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ اگر میچ فکسنگ جرم ہے تو یہ جو بینچ فکسنگ ہے یہ بھی جرم ہے. یہ فکسنگ کروا کون رہا ہے ویسے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے شروع میں بھی بتایا کہ ایک تسلسل ہے, ایک کیس, دوسرا کیس, تیسرا کیس, چوتھا کیس, اور وہی جج ہے. جہاں تو چلیں اگر فرض کریں 17 جج تھے, کبھی 2-3 اور ہوتے تو ہم بھی کہتے چلو. اور کی بات دیکھیں جہاں جج تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, جیسے انہوں نے کہا 63A میں وہاں پہ ڈیسنٹنگ نوٹ آ جاتا ہے, جہاں پہ ان 3 کے علاوہ چوتھا بندہ آتا ہے ڈیسنٹنگ نوٹ دیتا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ ججز کو یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے قانون کے مطابق فیصلے کرنے. آج انہوں نے ایک کامنٹ پاس کر دیا آنریبل جسٹس صاحب نے کہ جی ہم نے ضمیر کی آواز سننی ہے. آپ نے ضمیر کی آواز نہیں سننی. عرفان قادر صاحب نے کہا آپ نے قانون کو دیکھنا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس سیٹ پہ بیٹھ گئے تو اب ہماری مرضی ہے ہم جو فیصلہ کریں. آپ یہ, اور اسی وجہ سے وہ ثاقب نثار صاحب نے جو تماشے لگائے پورے ملک کی کیا کہتے ہیں حکومت کو مفلوج کر دیا. وہ اپنی حکومت یہ تو بتا دیں. میں تو دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں روڈ پہ خوار ہو رہا تھا تو مجھے جسٹس کھوسا نے کہا تم وہاں کا خوار ہو رہے, آؤ ہم تمہارا مسئلہ حل کرتے ہیں, یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے. وہ تینا ابھی فکسنگ کون کر رہا ہے؟ مریم کہہ رہی ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا ان کے پاس. دیکھیں اس چیز کا تسلسل ہے, وہ چیز ختم نہیں ہوئی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں بیسکلی بنیادی بات. اور وہ نظر آ رہا ہے تعصب آپ کے ججمنٹس کے اندر. تو بھئی آپ ان بینچز سے ہٹ جائیں نا. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ آنریبل چیف جسٹس صاحب بہت اچھے آدمی ہیں, جو باقی بینچ میں جو 2 ججز ہیں وہ بھی بہت اچھے آدمی ہیں. لیکن جب آپ کو کروڑوں لوگوں کا ووٹ لینے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہٹ جائیں. آپ ان باقی جو 12 ججز آپ کے علاوہ ہیں یا جو جتنے بھی ہیں ان کو آپ موقع دیں, آپ بینچ بنائیں یا پھر آپ فل کورٹ بنا دیں. اور جب آپ فل کورٹ بنائیں گے تو آپ کی بھی عزت بڑھے گی. بات مجھے بتائیں پنڈورا پیپرز ہوا, مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں نا پیناما, مجھے بتائیں پنڈورا پیپر میں کی طرف آؤں گی. مجھے صرف 2 منٹ دیجیے گا. بیسکلی شعیب صاحب نے جانا ہے, میں چاہ رہی ہوں ان سے لاسٹ کوشچن کروں, پھر اس کے بعد آپ کی طرف آتی ہوں. شعیب صاحب آپ کی رائے میں سر پارلیمانی پارٹی کا جو پارلیمانی لیڈر ہے اس کا فیصلہ اہم ہے یا پارٹی کے صدر کا فیصلہ اہم ہے؟ کیونکہ 2015 کا جو میں سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ دیکھتی ہوں اس میں پارٹی سربراہ کو اختیار دیا گیا ہے نا ووٹ کے حوالے سے. تو اس کے بعد یہ ڈسکشن ختم نہیں ہو جاتی ہے کیونکہ چودھری شجاعت صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے انسٹرکشن دی ہیں, وہ پارٹی سربراہ ہیں. سر دیکھیں آرٹیکل 63A جو بولتا ہے نا, جو پارلیمان کے اندر کاروائی ہے وہ پارلیمانی ہیڈ نے دینا ہے. پارٹی ہیڈ کا کام آتا ہے اس وقت جس وقت کسی کو ڈی سیٹ کرنے کا کوشچن آتا ہے. پارلیمانی پارٹی کا پارلیمان کے اندر فیصلہ ہے تو وہ پارلیمانی ہیڈ نے کرنا ہے اور پارلیمانی پارٹی نے کرنا ہے. پارلیمانی پارٹی کے معاملات میں پارلیمان کے اندر وہ پارٹی ہیڈ کا کوئی رول نہیں ہے. سملرلی جب کسی پارٹی کے ممبر کو جو ڈی سیٹ کرنے کا کوشچن آئے گا اس وقت پارٹی ہیڈ کا کوشچن آئے گا. یہ انٹرپریشن آج سے چند دن پہلے وہ آرٹیکل 63A کی اسی بینچ نے کر دی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت ایک سیکنڈ پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ساری پرانی ججمنٹس کو ڈسکس کرنے کے بعد فائنل یہ ورڈکٹ دے دیا ہے. اب اس فائنل ورڈکٹ کے خلاف اگر کسی بھی پارٹی کو کوئی اعتراض ہے تو وہ ریویو کریں گے. اب وہ ججمنٹ امپلیمنٹ بھی ہو گئی, آپ یہ دیکھیں گے. امپلیمنٹ ہونے کے بعد نئے الیکشنز ہو گئے ہیں. نئے الیکشنز کے بعد ایک پارٹی 75% ووٹ لے کر آ رہی ہے. ایک پارٹی جو ہے 186 ووٹ لے کے جیت رہی ہے پروونشل اسمبلی میں, اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے 10 ووٹ. اسی پارٹی کا اپنا ووٹ, مطلب پرویز الہی کا اپنا ووٹ, وہ کہتے ہیں آپ کو ہم نہیں دیں گے. اسی انٹرپریشن کو دیکھیں, ہم یہ کہتے ہیں میٹر سب جوڈیس ہے نا, سننے دینا جج کو. لیٹ دی کورٹ شوڈ ڈیسائیڈ. دیکھیں میں نے, آپ نے, انہوں نے پارلیمانی لیڈر دیکھیں فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے. آئین کی تشریح کس نے کرنی ہے؟ سپریم کورٹ نے کرنی ہے. اور ججمنٹ کی تشریح کس نے کرنی ہے؟ کسی اور کو لگا دیں, پھر کیا کریں گے؟ پارلیمانی لیڈر سارے کے سارے وہاں موجود تھے. 10 ممبر تھے. پارلیمانی پارٹی کا کیا مطلب ہے؟ جو میجورٹی فیصلہ کرے گی وہ اپہولڈ ہوگا. وہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے پارٹی لیڈر. آپ چھوڑ دینا, اس وقت کی بات کر رہے ہیں, قانون کی بات. اس وقت 10 کے 10 ممبرز نے
اپنے ہی پی ٹی آئی اپنے پی ایم ایل کیو کے بندے کو ووٹ دے دیا. اب یہاں یہ کہتے ہیں کہ پوری کی پوری پارلیمانی پارٹی نے جس کو ووٹ دیا وہ سارے کے سارے آپ اس کو ڈسکارڈ کر دیں. ہاؤ اٹ از پاسبل؟ نہ یہ جمہوری روایات کے مطابق ہے، نہ یہ پروویژن آرٹیکل 63(a) کے مطابق ہے، نہ یہ پروویژن سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے مطابق ہے. دیکھیں رولنگ کے اوپر فیصلہ ابھی آنا باقی ہے. سپریم کورٹ سن رہی ہے، ان کو کہیں صبر سے تحمل مزاجی سے سن لیں. عدالت کے فیصلے ہو سکتا ہے ان کے حق میں آ جائے. لیٹ دی کورٹ شو ڈیسائڈ. اور کورٹ کے فیصلے سے اگر آپ کو اختلاف ہو، آپ دیکھیں اگر آپ پریمپٹ کرتے ہیں اس سے پہلے ہی آپ نے شور مچانا شروع کر دیا. لوگ کہتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے فیصلہ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ سر. ویسے منصور ونس فار آل لیجسلیشن کر کے قانون کو اس کی کلیئرٹی کیوں نہیں لے کر آ جاتے ہیں سیاستدان؟ کیونکہ ابھی بھی ججز بھی یہی اسی بات پر مکالمہ ہو رہا ہے نا کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر کا معاملہ ہے، تو لیجسلیشن اس پہ ہونی چاہیے، قانون کا حصہ بنا دیں، اس میں کلیئرٹی آ جائے. اطہر صاحب کو موقع دیں. اطہر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی میں منصور بھائی صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کرن کہ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ اگر ان کے پاس آرگیومنٹ سٹرونگ ہو، کیس ان کا مضبوط ہو، تو یہ عدالت میں کیس لڑیں. ان کو پتا ہے کہ کیس مضبوط نہیں ہے، اسی وجہ سے وکیل کا رویہ، ڈپٹی اسپیکر صاحب کے ان کی کوشش تھی پورا دن کہ وہاں پہ لڑائی ہو. اس سے پہلے جس طریقے سے عدالت کے اوپر یہ حملہ آور ہوئے میں بنیادی طور پہ ان کو پتا ہے کہ ان کا کیس عدالت میں سٹینڈ نہیں کرے گا. ہاں اگر کوئی بھی جج آئین اور قانون کے خلاف دے گا فیصلہ تو بڑے بڑے قانون دان اعتزاز احسن ہر کسی نے اس حوالے سے اپنی رائے دے دی ہے، تو لوگ پھر کھل کے کہیں گے اور اس جج کے خلاف پھر یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی جا سکتے ہیں. لیکن کیس ان کا مضبوط نہیں ہے، ان کو پتا ہے، اور اسی وجہ سے عدلیہ کو یہ متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بنیادی مقصد ہے اس وقت ان کا. صحیح ہے منصور، میں لیجسلیشن کی بات کر رہی تھی کہ اس کے اوپر ایک ہی دفعہ ونس فار آل لیجسلیشن نہیں ہو جانی چاہیے. لیجسلیشن ہوئی بھی ہے، لیجسلیشن تو جی میرے خیال میں موجود ہے، اس میں صرف ڈفرنس ہے انٹرپریٹیشن کا کہ کون کس کو کس طرح انٹرپریٹ کرنا چاہتا ہے. میرا نہیں خیال اس میں کوئی اتنا کوئی کنفیوژن والی بات ہے. میں نے اس کی ایک ایگزامپل دی تھی. میں جس چیز کی وضاحت مانگ رہے ہیں عدالت سے کہہ رہے ہیں نا قانون سازی تو ہوئی بھی ہے اس کے اوپر، جس چیز کی وضاحت مانگ رہے ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر ہی ایک بار واضح ہو جائے. منصور نہیں، میں تو وہ دیکھیں جی سارا کچھ موجود ہے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف نے، ابھی ہم ٹرانسمیشن کے اندر یہی بات کر رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف نے 63(a) کے حوالے سے جو اپنا ریفرنس بھیجا تھا، اس ریفرنس میں خود یہ آرگومنٹ لیا ہے کہ جناب یہ لوگ پارٹی کے سربراہ کی وجہ سے، پارٹی کے سمبل کی وجہ سے، پارٹی کا سربراہ جس کو ٹکٹ دیتا ہے اس وجہ سے پہنچتے ہیں. تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ سربراہ جو ہے وہ اس پورے پروسیس میں انوالو ہی نہ ہو. میں اسی کی تو اگزامپل دیتا ہوں کہ بلوچستان اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے 7 MPs بیٹھے ہوئے ہیں. 7 MPs اگر بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ یا چلیں میں وہ عمران خان صاحب کا جو فیوریٹ طریقہ کار ہے وہ بک گئے جناب 10 کروڑ 15 کروڑ 20 کروڑ میں بک گئے. اگر وہ 7 افراد بک گئے تو عمران خان صاحب باہر سے بیٹھ کے صرف بنی گالا سے بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے کہ میرے 7 MPs بک گئے اور میں کچھ نہیں کر سکتا، میں بیٹھ کے صرف تماشا دیکھوں گا. یہ جو مرضی آئے جس بل پہ جس مرضی پہ طریقے سے یہ بیٹھ کے ووٹنگ کریں، میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے. میں نے صرف ان کو ٹکٹ دیا، میں نے ان کو اندر پہنچا دیا. اب منی بل ہو یا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو یا CM کا الیکشن ہو تو تب جو ہے وہ ٹھیک ہے، ان کے اوپر کوئی شک لاگو ہوگی، ورنہ یہ میرے اختیار سے باہر ہے. یہ میں نے ان کو اندر پہنچا دیا. اب یہ جانے اور اسمبلیاں جانے، اس کی روح اس طرح نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں اس کی روح اس طرح نہیں ہے، لیکن آبویسلی کیونکہ حالات اس وقت اس طرح ہیں تو اس کو چینج کیا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ نہیں ہے کہ کس کے آرگومنٹ سٹرونگ ہیں یا نہیں ہے. یہاں پہ ڈیبیٹ اس بات کی آ چکی ہے کہ کس کے آرگومنٹس کو سٹرونگ سمجھا جاتا ہے یا نہیں سمجھا جاتا. پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ سٹرونگ آرگومنٹس کے ہوتے ہوئے بھی، ذوالفقار علی بھٹو کی ایگزامپل آپ کے سامنے، مجھے افسوس ہو رہا ہے میں وہ ایگزامپل اس میں کوٹ کر رہا ہوں. ذوالفقار علی بھٹو کی ایگزامپل آپ کے سامنے، سارے آرگومنٹس یہ جاتے تھے، سٹرونگ آرگومنٹس تھے کہ نہیں بھائی اس بندے کے اوپر جو ہے وہ قتل کا مقدمہ نہیں بنتا. ٹانگ دیا نا آپ نے، دے دی پھانسی آپ نے، یہ ہے آپ کی تاریخ. تو اس لیے یہاں پہ یہ ڈیبیٹس کرنا مشکل ہوتا ہے کہ جناب یہ سٹرونگ آرگومنٹ تھا یا نہیں تھا. آپ اگر آپ منصف بیٹھی ہوئی ہیں، آپ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں جی میں نے آپ بڑا سٹرونگ آرگومنٹ تھا میری طرف سے، میں نے بڑا سٹرونگ آرگومنٹ دیا. آپ جج اگر بیٹھی ہوئی ہیں یا کوئی بھی منصف بیٹھا ہے وہ کہے جی میں نہیں سمجھتا، میں اس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہوں، پھینک دیا، بات ختم ہو گئی. سو یہاں پہ یہ ڈیبیٹ نہیں ہے کہ کون سا آرگومنٹ سٹرونگ ہے یا کون سا ویک ہے. اینڈ میں تو ججز نے فیصلہ کرنا ہے، وہ جو بھی فیصلہ کریں گے. اچھا اب اس سارے سیناریو میں منصور، کیونکہ آپ تو ہم سب سے ہی ٹرانسمیشن کریں، لیکن اس سارے سیناریو میں ایک اور بھی جو انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے اس پر میں بات کرنے جا رہی ہوں. مہمان دونوں ساتھ موجود ہیں، ان سے اس پر بات کروں گی. حکومت جو ہے نا ناظرین وہ آہستہ آہستہ اپنے والے بیانیے پر آنے کی تیاری میں ہے. وفاقی وزراء کو دیکھ لیجئے،
پارٹی سربراہ کو دیکھ لیجئے، اسٹیبلشمنٹ پر پھر سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، جن کے نیوٹرل ہونے کی بھی پچھلے دنوں قسمیں کھائی جا رہی تھی، آج ان کو پھر سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایسا کیوں ہے؟ پہلے ذرا یاد کیجئے، سن لیجئے آج کیا کچھ ہوتا رہا ہے، پھر بات کرتے ہیں اس پر. اس حکومت کو میں کچھ نہیں سمجھتی. اس قسم کی لولی لنگڑی حکومت کو میرا بس چلے تو میں آج اس حکومت سے باہر نکل جاؤں. یہ ملک جمہوری نظام کے مطابق چلے گا، الیکٹڈ نظام کے مطابق چلے گا، یا سلیکٹڈ نظام کے مطابق چلے گا؟ کچھ قوتوں، کچھ انڈیویجولز کو یہ ہضم نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کا 70 سال کا جو آپ کا کوشش تھا کہ اس ملک کو ایک آمرانہ 1 یونٹ نظام کا ملک بنانا تھا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے غیر متنازع رہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک عمران کے دباؤ میں آ کے آپ ہمارا آئین کو تبدیل کرے. ہمارے سارے ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرے. ریاست کمزور ہو رہی ہے ہمارے اپنے اداروں کی سیاست میں مداخلت کی وجہ سے. ہمارے اداروں میں یقیناً کچھ افراد ایسے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد پھر وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، دوران ملازمت پی ٹی آئی کے ساتھ وابستگی رکھ رہے ہیں. ایک پارٹی کے لیے ادارے کو استعمال مت کریں. آپ مستعفی ہوں، میدان میں آئیں اور میدان میں مقابلہ کریں. بلا وجہ ایک شخص کو آپ سہارا دے رہے ہیں. عمران خان کو تمام اداروں نے، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے عدلیہ ہو، اس نے فل سپورٹ دیا ہے. ہم نہ ہارڈ مداخلت کو تسلیم کرتے ہیں نہ سافٹ مداخلت کو تسلیم کرتے ہیں. ادارے خاموش بیٹھ جائیں، کوئی بحران نہیں ہے. عمران خان ہمارے لیے چٹکی بھی نہیں ہے، چٹکی. بعض لوگ نیوٹرل ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر کچھ لوگ غیر جانبدار نہیں ہوں گے، اگر اس کے سہولت کار پیچھے نہیں ہٹیں گے تو ہمیں بتا دیں ملک کون چلائے گا. عفنان صاحب، یہ جو ساری چیزیں ہوئی ہیں، یہ آپ لوگوں نے کیا کیا کہ جو اندازہ ہو رہا ہے آپ لوگوں کو کہ شاید کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے، اسی پر ہی اپنے بیانیوں کو چینج کر دیا، اتنے سخت بیانات کی طرف آ گئے آپ لوگ؟ دیکھیں، جیسے آپ نے کہا تھا نا کہ قسمیں اور وعدے، وہ قسمیں ہم سے بھی کھائی گئی ہیں اور وعدے ہم سے بھی کیے گئے کہ جی ہم جو ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نہیں پڑھیں گے اس کے اندر. لیکن آپ پچھلے 4 مہینے سے پنجاب کے اندر حکومت نہیں ہے افیکٹولی، اور مطلب ٹرسٹی چیف منسٹر، کبھی کوئی اور ورڈ کوئی کہ جی چیف منسٹر یہ فیصلے نہیں کر سکتا. سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ جی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ یہ فیصلے نہیں کر، ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کر سکتی. تو پھر آپ مطلب افیکٹولی آپ نے حکومت کو تو ختم کر دیا نا. مطلب پہلے آپ نے 63A کی ڈیفینیشن کے اندر جا کے آئین کو لکھ دیا، اور پھر آپ نے ٹرانسفر پوسٹنگ روک کے آپ نے جو ایگزیکٹو ہے اس کا ختم کر دیا تقریباً. تو پھر آپ یہ ایک طرح سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ادارے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہی چلانا ہے، تو پھر وہ آ کے چلا لیں ملک. دیکھیں نا، ہم ذمہ دار نہیں ہیں. جب ہمارے ہاتھ پاؤں آپ باندھ دیں گے، ہم ڈیسیجن نہیں لے سکتے، تو ملک تو گھڑائی کی طرف جا رہا ہے. آپ لوگوں کے غلط فیصلوں کی وجہ سے، انکنسسٹنٹ فیصلوں کی وجہ سے. آپ نے لوگوں نے یہ جو آج بہت اچھی بات عرفان قادر صاحب نے کی کہ جی آپ ضمیر کی آواز نہ سنیں، آپ قانون دیکھیں کیا بولتا ہے. آپ مجھے بتائیں نا، آج یہ فیصلہ فرض کریں، میں مثال کے طور پہ آج یہ فیصلہ دے دیں کہ جی عمران خان کے ساتھ یہ جو ہے 10 کے ووٹ کاؤنٹ ہوں گے. کل کو عمران خان کو دوبارہ ضرورت پڑ گئی، پارلیمانی لیڈر کہتا ہے میں نہیں مانتا، تو پھر سپریم کورٹ لگے گی ان کو انٹرٹین کرنے کی. نہیں، ہمارا یہ مطلب نہیں تھا، ہماری اب ضمیر کی آواز یہ کہہ رہی ہے کہ اب یوں کرنا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے عمران خان کو خوش کرنے کے لیے فیصلے نہیں کرنے، آپ نے ضمیر کی آوازیں نہیں سننی، آپ نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. اور 63A میں نے خود پڑھا ہے بہت ڈیٹیل میں. جب عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی تھی نا، تو وہ بھی بار بار یہ کہتے تھے کہ ہم تو خود فیصلہ کرنے کے مجاز ہی نہیں تھے. تو یہاں پر پھر آپ عمران خان صاحب کو کلین چٹ دے رہے ہیں کیا؟ نہیں، میں کلین چٹ نہیں دے رہا، وہ تو عمران خان صاحب کی کو یہ بات جو ہے شروع میں کہہ دینی چاہیے تھی نا. ہم تو کہہ رہے ہیں ابھی. بات یہ ہے کہ میں 63A کے اندر کسی جو ہے وہ آج بھی شہباز شریف صاحب کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کسی فیصلے کا کوئی اختیار نہیں. دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات تو آن ریکارڈ ہے نا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہوگی، کہا ہے نا، یہ ڈیسیجن ہے ان کا. تو پیچھے پھر کیا ہے؟ آپ سول بیوروکریسی آپ کی بات چلے، یہ تو پنجاب کا معاملہ ہو گیا نا. میں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے پوچھ نہیں، تو وفاق میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے، وہ جو FIA کے کیس پہ انہوں نے بلا کے کہا ہے کہ کسی کو تو پیچھے رہ. دیکھیں نا، آپ نے آرڈر دینا ہے کسی کو کام کرنے کے لیے، اس نے آپ کی بات ہی نہیں سنی، تو پیچھے رہ کیا گیا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ اس طرح ملک نہیں چل سکتا. آپ لوگوں نے اور اس سارے معاملے میں نیوٹرلز کا کردار ہے. دیکھیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے معاملہ. اس کے اندر کسی کا اداروں کا دیکھیں، سپریم کورٹ تو انوالو ہے نا، آپ کے سامنے کہتے نظر آ گیا ہے کہ جو فیصلے آ رہے ہیں اس کی وجہ سے ملک مفلوج ہو گیا ہے. اس میں ملک کے اندر حکومت مفلوج کر چکے ہیں بالکل، ٹھیک ہے نا. اور یہ آپس کی پاور سٹرگل جو بھی انٹرنل رینگلنگ چل رہی ہے نا، اس کا ملک کا یہ نقصان ہو رہا ہے کہ ملک کا جنازہ نکال دیا آپ نے. اس کا پچھلے 4.5 سال میں عمران خان نے نکالا ہے، اور رہی سی کسر اور نکل رہی ہے.
تو اب بات یہ ہے کہ ملک کو اسٹیبلٹی چاہیے، مگر اسٹیبلٹی جو ہے وہ اس طرح نہیں آئے گی کہ آپ اپنے فیصلوں کو جو ہے وہ اڑا دیں گے. میں ایک بات یہ ضرور کہنا چاہوں گا، دیکھیں 63A کے اندر یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور آپ ڈی سیٹ ہوں گے. اس کی پریسیڈنس ہے، خالی لکھا نہیں ہے، اس کی پریسیڈنس ہے. میں نے آپ کو بتایا سینیٹر مزور کاکڑ کا. آپ مجھے بتائیں کیا تک بنتی تھی؟ آپ لوگوں کو اسی وقت ہی جانا چاہیے تھا نا. کہا ہے ہم نے، ہمارے لوئرز نے پلیڈ کیا ہے، لیکن انہوں نے ابھی تک آپ لوگ نہیں گئے نا. نہیں، ہم گئے ریویو میں آپ لوگ نہیں گئے. 63A کے اندر ہم لوگ گئے ہیں نا. جب پریزیڈنشل ریفرنس سپریم کورٹ باہر گئی بھی، آپ لوگ کہاں اس میں؟ نہیں، پریزیڈنشل ریفرنس جب فائل ہوا ہے تو اس کے اندر ہمارے جو لوئرز ہیں انہوں نے یہ بات جو میں بتا رہا ہوں، میں ریویو کی بات کر رہی ہوں، ڈیسیجن آنے کے بعد ریویو کی بات کر رہی ہوں. اب تو آپ لوگ یہی بات کر رہے ہیں، 99.9% ریویو. اس وقت آپ لوگوں نے مٹھائی بانٹی ہے سر. 99.9% ریویو جو ہے وہ ریجیکٹ ہوتا ہے. نہیں، 63A پہ ہم نے کوئی مٹھائی نہیں بانٹی. وہ مٹھائی بٹی ہے اس کے اوپر، وہ جو پہلا ڈیسیجن آیا تھا وہ تو اس کا ڈیٹیل ڈیسیجن آیا ابھی، اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. اچھا اطہر، یہ سلسلہ کیا ہوا ہے ویسے؟ یہ نیوٹرلز کے حوالے سے ابھی کچھ دنوں پہلے تک یہی حکومت تھی جو قسمیں کھا رہی تھی اور جو بتا رہی تھی کہ نیوٹرلز واقعی نیوٹرلز ہو گئے، ہم جو چاہتے تھے. لیکن آج اس طرح کے سٹیٹمنٹ سامنے آ رہے ہیں. شیریں مزاری صاحبہ دوسری طرف کہتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کہ جی جو نیوٹرلز ہیں وہ خدارہ پاکستان کے بارے میں سوچیں، ملک کے بارے میں سوچیں. یہاں پر یہ سافٹ انٹرونشن کی مسلسل بات ہو رہی ہے. کیا ہوا ہے یہ 3 مہینے میں ایک دم سے؟ کیا کہانی تبدیل ہو گئی ہے یا موجودہ حکومت کو سمجھ آ گیا ہے کہ معاملہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس وجہ سے اپنے ووٹ بینک کو گین کرنے کے لیے اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ بڑھ رہے ہیں آگے؟ دیکھیں، جہاں تک یہ تعلق ہے کہ ابھی آپ نے مولانا صاحب کا بیان بھی سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سائڈ پہ ہو جائیں، ہم عمران خان کو چٹکی میں ختم کر دیں گے. حقیقت یہ ہے کہ یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، جس طرح عفان بھائی نے مجھے کہا کہ تم کونسلر بھی نہیں بن سکتے، میں تو کونسلر نہیں بن سکتا، اسی طرح کا رویہ ان کا عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی ہے. اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو سیاست دان ہی نہیں ہے، اس کو ہم چٹکی میں ختم کر دیں. میرا مطلب آپ وہ نہیں کرنا تھا، آپ برا نہ مانے. نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. میں نے تو کونسلر کا الیکشن نہیں لڑنا نا، پر جس کے خلاف آپ سب لوگوں نے مل کے الیکشن لڑا ہے اس نے آپ لوگوں کو عبرتناک شکست دی ہے. پوری جماعتیں جتنی آج بیٹھی ہوئی وہاں پہ پریس کانفرنس کر رہی تھی نا، یہ ساری اس کے خلاف لڑ رہی تھی. آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ، JUIF، ANP اور دیگر 13 جماعتیں یہ سب مل کے لڑیں ایک شخص کے خلاف جو سیاستدان بھی نہیں ہے، جو اناڑی بھی ہے، اور پھر بھی آپ ہار جائیں تو میرے خیال میں پھر آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ کہیں نہ کہیں آپ کی سیاست میں بھی تھوڑا فرق ہے. آپ کا جو طرز سیاست ہے اس سے بھی لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ تعلق ہے کہ اب یہ نیوٹرلز کا اس میں کردار ہے یا نہیں ہے. دیکھیں، جاوید لطیف صاحب نے کچھ دن پہلے ہی کہہ دیا کہ ہمیں ڈرا دھمکا کے وہ لوگ لے کے آئے. اب اگر یہ ان کی حالت ہے کہ اتنی بڑی جماعتیں کسی سے ڈر کے یا اس کے کہنے کے اوپر آ کے انہوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کر دی اور عمران خان کی حکومت کو فارغ کیا، تو اب چلائیں حکومت. آپ کے پاس تو تجربہ. اور جہاں تک پوسٹنگ ٹرانسفر کی بات ہے، عفان بھائی نے ذکر کیا، دیکھیں وہ ایک مقدمہ ہے پرائم منسٹر صاحب کے اوپر منی لانڈرنگ کا، تو اپنے مقدمے کے حوالے سے تو وہ فیصلے نہیں کر سکتے نا کہ میں یہ پروسیکیوٹر لگاؤں گا، یہ افسر لگاؤں گا. وہ صرف اس میں ہے، باقی آپ جتنی مرضی کریں. پوسٹنگ ٹرانسفرز آپ لگائیں، جس کو مشین لگانا ہے. آپ نے 60 سے اگر یہ 13 جماعتیں ایک کے ہی خلاف کھڑے ہو کر لڑ رہی ہیں، اگر یہ نہیں دیکھا تو ایسا اس سے اتفاق بھی کبھی نہیں دیکھا. ویسے احتشام، آپ کی طرف سوال لے کر آ رہی ہوں. اس سے پہلے جب حکومتیں گئی ہیں تو اس کے بعد جیسے عمران خان صاحب ابھی کہہ رہے ہیں، مسلم لیگ نون بھی کہتی رہی ہے، دیگر جماعتیں بھی کہتی رہی ہیں کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا یا انٹرونشن رہ گیا. لیکن یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے کہ اس نے اتفاق ہے، فرسٹ ٹائم کہ موجودہ حکومت کہہ رہی ہے کہ انٹرونشن ہو رہی ہے، ہمیں ڈرا دھمکا کر لایا گیا. یہ پہلی بار ہو رہا ہے ایسا؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. آج صبح جب ڈاکٹر شیریں مزاری پریس کانفرنس کر رہی تھیں تو انہوں نے بڑی سخت باتیں کی ہیں نیوٹرلز کی ٹرم استعمال کرتے ہوئے اور ان کو ایڈریس کرتے ہوئے. اور نہ صرف انہوں نے نیوٹرلز کی ٹرم پر اتفاق کیا ہے بلکہ انہوں نے کنسپریٹرز بولا ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے، مطلب کہ آپ نیوٹرلز تو بول رہے ہیں ان کو اور ہمیں پتہ ہے آپ کس کو بول رہے ہیں، لیکن ساتھ آپ انہیں کنسپریٹرز بول رہے ہیں. پھر آپ انہیں بیرونی سازش کے ساتھ جوڑتے ہیں. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ملک کا ستیہ ناس ہو رہا ہے، اکانومی کا ستیہ ناس ہو رہا ہے، ان کی سرپرستی میں ہو رہا ہے. تو بہت بڑے ایلیگیشنز جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف خواجہ سعد رفیق کی پریس کانفرنس میں نے سنی تھی تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کے سہولت کاروں کو اب چاہیے کہ سیاستدانوں کو فیصلہ کرنا دیں. تو لگ یہ رہا ہے کہ اب دونوں طرف جو گلے شکوے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ سامنے آ رہے ہیں. نارملی ہوتا یہ رہا ہے پاکستان میں کہ ایک طرف اگر گلے شکوے ہیں تو دوسری طرف معاملات سیٹل ہو جاتے رہیں.
لیکن اب جو صورتحال بنی ہوئی ہے، جس طرح کا کیوس اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں دونوں طرف گلے شکوے اس وقت بن چکے ہیں، بنے ہوئے ہیں، بڑی دیر سے بنے ہوئے ہیں، لیکن ایک ہی ٹائم پر سامنے آ رہے ہیں، جس سے مجھے ذاتی طور پہ یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ کی سپیس ہے پاکستان کی سیاست میں، وہ تھوڑی شرنک ہوتی مجھے نظر آ رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ مزید شرنک ہوتی چلی جائے گی، یا کسی پوائنٹ پہ جا کے رک جائے گی، یا کسی ایک سائڈ کے ساتھ ان کے معاملات طے ہو جائیں گے، یا پھر دونوں سائڈوں کے ساتھ ہی معاملات طے نہیں ہوں گے، یا پھر سیاستدان وہ دن بھی ہے کہ اکٹھے بیٹھ جائیں، جیسے یہ کہہ رہے تھے ابھی اپنا اطہر کاظمی صاحب کے اکٹھے بیٹھ کے ڈیموکریٹس کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو جو بھی ہو رہا ہے کرن، مجھے لگتا ہے کہ ڈیفائننگ مومنٹس تو ہیں اس ملک میں۔ ہم لوگ اس وقت جو کچھ دیکھ رہے ہیں، بظاہر ہمیں اس وقت لگ رہا ہے کہ بڑا کیوس ہے، کسی حد تک کچھ انارکی بھی ہے، بحران بھی ہے، آئینی طور پہ چیزیں گو مگو کا شکار ہے، انسرٹرنٹی ہیں، لیکن یہ ڈیفائننگ مومنٹس ہیں، اور انہی ڈیفائننگ مومنٹس میں سے نکلتے ہوئے ایک قوم بنتی ہے، ایک ملک بنتا ہے، ایک سسٹم بنتا ہے، ایک سیولائزیشن بنتی ہے، کچھ پرنسپل سیٹ ہوتے ہیں، کچھ کنونشنز، کچھ کسٹم سیٹ ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ از دس دیٹ ڈیفائننگ مومنٹ، یا پھر دوبارہ کوئی مفاد پرستی کو بروئے کار لاتے ہوئے کوئی ایک سائڈ سودا کرے گی اور وہ ہاتھ ملا لے گی اور دوسری سائڈ اکیلی رہ جائے گی، اور پھر اس کو آئسولیٹ کر کے معاملات طے ہو کے اسی سسٹم کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اچھا، اسی سسٹم کو آگے بڑھایا جائے آپ کہہ رہے ہیں منصور۔ ویسے یہ سچویشن تو ہے نا، حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، جب اب حکومت کے معاملات ختم ہو جاتے ہیں یا جو اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ اپنی ساری نااہلیوں کی ذمہ داری یا اپنی غلطیوں کی ذمہ داری یا ہر طرح کی ذمہ داری وہ نیوٹرلز پر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، اور ابھی بھی یہ ہو رہا ہے۔ تو جس طرح سے کہہ رہے ہیں بیرسٹر احتشام کی یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے، یہ بہت ساری چیزیں اس میں آگے آنے والے وقتوں میں کلیئرٹی آئے گی، تو یہ والی روش بھی، اب یہ والا سلسلہ بھی ختم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی بھی یہی تو ہو رہا ہے۔ دیکھیے، میرے خیال میں سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی بیرسٹر احتشام صاحب سے اختلاف کرنے کی جسارت کروں گا۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی ڈیفائننگ مومنٹ ہے، ہم نے بڑے ڈیفائننگ مومنٹ دیکھے ہیں۔ یہاں پہ عدلیہ کی تحریک چلی، بیرسٹر صاحب خود اس کا بھی حصہ رہے ہوں گے، ڈیفینیٹلی قانون دان ہیں، تو ہم نے اس وقت بھی سوچا اور اس وقت بھی کہا گیا کہ اب یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، اب دیکھیے گا سب قانون کے کٹہرے میں آ کے کھڑے ہوں گے۔ کچھ بھی نہیں ہوا، سارا نظام ویسے کا ویسے ہی چلتا رہا۔ 126 دن کا دھرنا دیا گیا، سمجھا کے عمران خان صاحب کو ہر ایک نے سمجھایا کہ بھائی آپ غلط ہیں، نہیں ہے ایسی کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی ہے، لیکن افسوسناک طور پہ ان تمام سیاستدانوں کو پھر اے پی ایس جیسا جو واقعہ پیش آتا ہے، اس جیسا ایک واقعہ ہونا پڑا، جس کے بعد یہ لوگ سارے کے سارے جا کے ایک میز کے اوپر اکٹھے ہوئے اور پریس کانفرنس کرنی پڑی۔ کیا تبدیل ہوا ہے پاکستان میں پچھلے 15-20 سال کے اندر؟ کیا تبدیل ہوا ہے؟ کوئی تبدیل نہیں ہوا، اور نہ میں سمجھتا ہوں کسی قسم کا کوئی ڈیفائننگ مومنٹ ہے۔ یہ مومنٹ آئے گا، اس پہ بیٹھ کے ہم تقریباً کوئی 400-500 چاہ رہی ہوں افنان سے مل جائے۔ افنان، فیصلہ اگر آپ کے حق میں نہیں آتا ہے، آپ لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ جی اب جارحانہ موڈ میں جواب دیں گے پی ٹی آئی کا، کیا کریں گے؟ کیا آپ لوگ بھی پھر سڑکوں پر ہوں گے؟ دیکھیں، ہم ظاہر ہے اس چیز کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ کنسسٹنٹلی ایک ہی جو ہے وہ بینچ جو ہے وہ ہمارے خلاف فیصلے دے، اور جب ہم ان سے درخواست کریں کہ آپ بڑا بینچ بنا دیں تو وہ اس کو کمپلیٹلی ڈس ریگارڈ کر دیں۔ احتجاج بھی کریں گے لیکن حکومت نہیں چھوڑے گی۔ احتجاج کریں گے، دیکھیں گے اس کو بھی یہ جو ہے اس کو اپنی حکومت نے اپنے خلاف احتجاج کریں گے۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں، اس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس طرح ملک نہیں چل سکتا کہ آپ بلا کے کہیں گے جی جو ہے وہ سول سرونٹس آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ عوام کے سامنے آ جائے نا، بتائیں کون آپ کو تنگ کر رہا ہے، کون آپ کو حکومت نہیں کرنے دے رہا، حکومت چھوڑیں۔ نہیں، میں تو بتا رہا ہوں آپ کو، کیا کہتے ہیں کہ ملک میں تماشا لگا ہوا ہے، ڈالر جو ہے 230 روپے کا ہو گیا، یہاں پہ تماشے نہیں ختم ہو رہے۔ حکومت بھی تو چھوڑے نا ساتھ ساتھ۔ حکومت ہم چھوڑ، ہمیں تو کچھ کیا حکومت ملی، 3 مہینے کی بھی حکومت نہیں ہوئی، ہمیں حکومت کا اگر ہوتا تو ہمیں استعفیٰ لے لیں۔ نہیں، ہم یہ استعفیٰ کیسے لے لیں؟ کہتے ہیں ججز سے تو کوئی استعفیٰ نہیں لے سکتا نا، یہ تو بات یہ ہے کہ مطلب ادارے ہیں جو اس کے پیچھے انوالو، یہ ہو نہیں سکتا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل، اپنا خیال رکھیے، اللہ نے کے بعد۔